अमन के लिए बातचीत पर यकीन रखते हैं। कल अदम तहरीक तालिबान के कुछ ग्रुप अमन के लिए बातचीत करना चाहते हैं। कल अदम TTP को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं। कुछ ग्रुपों से राब्ते में हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू। कमज़ोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। आम आदमी पर महंगाई का दबाव कम करने के लिए खाने पीने की अशिया पर बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। कमज़ोर तबके को आसान कर्ज दिए जाएंगे। मुआशी इस्तेहकाम के मुस्बत समरात आवाम तक पहुँचाएंगे। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर भी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन और वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि अफगान मसले का सियासी हल होना चाहिए। भारत ने हमेशा खित्ते में बिगाड़ का किरदार अदा किया। भारत ने वादिय पंजशीर पर अपने झूठे बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए झूठी खबरों का इस्तेमाल किया। रूस, पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में मुस्बत और फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। मुशीर क़ौमी सलामती मोईद यूसुफ का रूसी TV को इंटरव्यू। और पाकिस्तानी कोपैमा सरबाज खान ने नेपाल की 8,167 मीटर बुलंद दिलावलागेरी चोटी सर कर ली। 8,000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोपैमा बन गए। मोहम्मद अली सतपारा का 8,000 मीटर से बुलंद 8 चोटियां सर करने का कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरबाज खान दावलागेरी चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहराने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैबिनेट आवर और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाज़िया कंवल। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। वेलकम बैक। और बुलेटिन में शामिल तफसीली खबरें। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान का TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू। उनका कहना था कि हम अमन के लिए बातचीत करने पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि कलअदम TTP की कुछ ग्रुप अमन के लिए बातचीत करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कलअदम TTP को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं। कलअदम TTP के कुछ ग्रुपों से राबते में हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत मईशत को मज़ीद मजबूत बनाने और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए मुल्क में कारोबार दोस्त पॉलिसियों पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है।
کاروباری برادری کو زیادہ سے زیادہ ویلیو ایڈیشن کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانی چاہیے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کے اجلاس میں ملکی برآمدات میں تنوع بالخصوص نمک اور دواسازی کے شعبے میں پائی جانے والی صلاحیت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ نمک اور دواسازی کے شعبوں میں برآمد مادات میں تنوع کی مکمل صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کیے جائیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ یہاں ہر قسم کا نمک دستیاب ہے، جس میں چٹانی نمک، سمندری نمک اور جھیلوں سے حاصل شدہ نمک شامل ہے۔ 6 ارب 20 کروڑ ٹن کے مجموعی ذخائر کے ساتھ کھیوڑا میں نمک کی کان دنیا کی سب سے بڑی کان ہے۔ پاکستان کے پاس 1050 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کے ساتھ سمندری نمک کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ دنیا کی 350 ملین ٹن نمک کی کھپت کا 60% کیمیائی صنعت بناتی ہے۔ پاکستان کی سالانہ نمک کی پیداوار 4 ملین ٹن ہے، جبکہ ہر سال صرف 3 لاکھ ٹن برآمد کیا جا رہا ہے۔ جب سالٹ اور بلوچستان کی حکومت نے نمک کی برآمد میں پاکستان کے وسیع امکانات کو بروئے کار لانے کے لیے ایک نیا سولر سالٹ منصوبہ شروع کیا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا نمک پیدا کرنے کا منصوبہ ہوگا اور نمک کی برآمدات کو 2023 میں $400 ملین تک بڑھا دے گا، جس میں ہر سال مزید $200 ملین سالانہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ مزید بتایا گیا کہ اس وقت پاکستان کی دواسازی کی برآمدات $275 ملین ہیں، جس کی برآمدات میں مزید $74.3 بلین اضافے کی صلاحیت ہے۔ مشینری اور ساز و سامان میں سرمایہ کاری، پاکستانی ادویات کے رجسٹریشن کے عمل کو ہموار کرنے، معروف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ منصوبوں میں اشتراک اور برانڈنگ کے لیے بین الاقوامی منڈیوں میں سیلز اور مارکیٹنگ ٹیموں کی تقرری کے ذریعے ترقی کے اس استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی نوجوانوں کی ترقی پر منحصر ہے۔ حکومت ملک میں میرٹ کی بالادستی کو یقینی بنا رہی ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کونسل کے ممبران کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے، ذہین اور محنتی نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور محنت کو اپنا شعار بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ عظیم رہنما ہمیشہ صادق اور امین ہوتا ہے۔ فنی تربیت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو اپنی برآمدات میں اضافہ کرنا ہے۔ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو اس وقت پاکستان کی برآمدات $20 ارب تھیں اور ہم نے اس شعبے پر خصوصی توجہ دی اور آج برآمدات میں 35% اضافہ ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے اجلاس کو نیشنل یوتھ کونسل اور کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کی ترقی کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ نیشنل یوتھ کونسل کامیاب جوان پروگرام کا ایک اہم اقدام ہے جس کا مقصد نوجوانوں کی ترقی اور انہیں بااختیار بنانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایف بی آر کی طرف سے مالی سال 2021-22 کی پہلی سہ-ماہی میں 1395 ارب روپے کے محاصل اکٹھے کرنے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ ایف بی آر نے پہلی سہ-ماہی کے لیے اپنا ہدف 1211 ارب روپے مقرر کیا تھا، جبکہ اس نے اس سے کہیں زیادہ محاصل اکٹھے کیے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں ہماری آمدن میں 38% اضافہ ہوا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایف بی آر کی طرف سے مالی سال 2021-22 کی پہلی سہ-ماہی میں 1395 ارب روپے کے محاصل اکٹھے کرنے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ ایف بی آر نے پہلی سہ-ماہی کے لیے اپنا ہدف 1211 ارب روپے مقرر کیا تھا، جبکہ اس نے اس سے کہیں زیادہ محاصل اکٹھے کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں ہمارے ٹیکس محاصل پہلے سے زیادہ ہیں اور اس آمدن میں 38% اضافہ ہوا ہے۔ اسی بارے مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ماہر معیشت سردار یاسر الیاس خان صاحب موجود ہیں۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا کہ ایف بی آر نے ریکارڈ محاصل اکٹھے کیے ہیں، طے شدہ ہدف سے کہیں زیادہ ہیں، تو مجموعی طور پر معاشی استحکام کے سلسلے میں حکومتی کارکردگی کو آپ بحیثیت معاشی ماہر کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بہت بہتری ہے یہ اکانومی کے لیے، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے جس فریم ورک میں پھنس چکے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آئی ایم ایف آپ کا لینڈر ہے، ان کی گائیڈ لائنز ان کی ہمیں فالو کرنی پڑیں گی، ایکچولی وہی ڈکٹیٹ کریں گے، کیونکہ پے بیک آپ نے ان کو کرنا ہے ان کے ٹرمز پہ۔ جو علمی ہے اس ملک کا، the reason we're still in this circumstances، کیونکہ آج تک جو ٹیکس نیٹ ہم اس کو انکریز نہیں کر سکے۔ ابھی بھی اگر ملک کی ٹوٹل بات کریں تو کلیکٹیولی 3 سے 4% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں۔
ट्रेडर्स, छोटे सनतकार, कॉटेज इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखने वाले, और ख़ास तौर के ऊपर जो मेरी यहाँ पर हमारी बिज़नेस विमेन बैठी हैं, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज का आपकी ये तकरीब, मुझे जब ये डिसाइड हो रहा था तो मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि आप इसको वीकेंड के ऊपर रोज़ हफ्ता या इतवार रखें, लेकिन चूँकि फैसलाबाद में जुमा के रोज़ मुकामी छुट्टी होती है, लेकिन कौमी सतह के ऊपर हमारे बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, वहाँ भी मसरूफियत थी, तो मैंने आज पूरी कोशिश की कि मैं आपके पास जो है वो यहाँ पर पहुँच जाऊँ ताकि आपकी इस तकरीब का भी हिस्सा बन सकें और आपके जो एहसासात हैं, जो आपके ख़यालात हैं और जो आपको दरपेश चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हम सुन भी सकें और हम आपके वकील बन के आपके मसाइल को जो है वो हल करवाने के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें। और जहाँ तक रही बात यहाँ पर FBR के हवाले से बात हुई, तो मौजूदा हुकूमत की वज़ीर आज़म साहब की ये ख़ास पॉलिसी है कि हमने जो FBR में हरासमेंट का फैक्टर है, उस फैक्टर को जो है वो हमने ख़त्म करना है और हम चाहते हैं कि हम टैक्स जमा करें। जिस तरीके से एक घर को चलाने के लिए आमदन दरकार है, जिससे आपने घर का बच्चों की तालीम का ख़र्चा पूरा करना है, अपने खाने पीने का ख़र्चा पूरा करना है, आपने अपने बिल अदा करने हैं, जो आपके रोज़मर्रा के घर के अखराजात हैं, इसी तरीके से एक मुल्क को चलाने के लिए भी आपको आमदन की ज़रूरत होती है और वो आमदन का मेन ज़रिया जो है वो टैक्सेस हैं और वो टैक्सेस उस मुल्क की जो है वो आवाम देती है, उस मुल्क की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो देती है और बदले में हुकूमत का ये काम होता है कि उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो इंशाअल्लाह हम FBR के अंदर जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं उसमें हम इस निज़ाम को वज़ा कर रहे हैं कि इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन को जो है वो कम से कम किया जाए और पूरी दुनिया के अंदर जो निज़ाम है वो डिजिटलाइज हो चुके हैं। और इस बजट में भी हमने ये रखा कि हम जो आपका टैक्स फाइलिंग है उसको हम सेल्फ असेसमेंट के ऊपर जो है वो लेकर गए हैं और उसमें हमने थर्ड पार्टी ऑडिट रखा है जिसमें FBR का कोई बंदा जो है वो आपको हरास नहीं कर सकेगा। और ख़ास तौर के ऊपर जो ऑर्डिनेंस के हवाले से बात होती है, वो ऑर्डिनेंस की जो इंटरप्रिटेशन है उसका मतलब ये नहीं है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और जो टैक्स अदा कर रहा है उसके ऊपर किसी किस्म की जो है वो कोई सख्ती नहीं है, उसको किसी किस्म का जो है परसू नहीं किया जाएगा। लेकिन वो लोग जिनकी आमदन भी है और वो इसी मुल्क के निज़ाम से बेनिफिट भी ले रहे हैं और वो टैक्स सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो उनको भी मैं समझता हूँ टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। लेकिन इसमें जो ज़फ़र साहब ने बात की, मैंने ये इनसे कमिटमेंट की है, हम आपको चेयरमैन FBR के साथ भी बैठाएंगे, वज़ीर ख़जाना के साथ भी बैठाएंगे और आपको गवर्नर स्टेट बैंक के साथ भी बैठाएंगे। और ये हुकूमत ने जितनी पॉलिसीज़ बनाई हैं, ख़ास तौर के ऊपर कोरोना के दौरान मुसलसल हमारे वज़ीर ख़जाना, हमारे वज़ीर तजारत, हमारे गवर्नर स्टेट बैंक तमाम चैम्बर्स के साथ, स्मॉल चैम्बर्स के साथ, आपके नुमाइंदों के साथ हमातन जो है वो राब्ते के अंदर रहे हैं ताकि हम एक इंक्लूसिव जो पॉलिसीज़ हैं वो बना सकें। अब हुकूमत काम कर रही है SMEs पॉलिसी के ऊपर, जिस SMEs पॉलिसीज़ के ज़रिए हम सहूलत देना चाहते हैं अपने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी को, उसको हम सहूलत देना चाहते हैं, उसको फैसिलिटेट किया जाए। जो आपने बात की SMEs फैसिलिटेशन सेंटर की, ये वो आने वाली जो पॉलिसी है जो इंशाअल्लाह आइंदा 1 माह के अंदर हम अप्रूव करेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके, ये उसका हिस्सा है। उसमें हमने आपको फैसिलिटेट करना है। इस मुल्क के अंदर जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन रही हैं, उन इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर हम चाहते हैं कि हम SMEs को अकोमोडेट करें, आपके लिए क्लस्टर्स बनाएं, क्योंकि आपके पास
شاید زمین خریدنے کے لیے اتنا سرمایہ نہیں ہے تو ہم آپ کو لیز ماڈل کے اوپر لے کے جائیں تاکہ آپ بھی وہاں جا کے فیسیلیٹی کریں, اپنی چھوٹی انڈسٹری لگائیں, کاٹیج انڈسٹری لگائیں, اس کے اوپر کام کو لے کے آگے جا سکیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بڑا اہم پہلو ہے کہ ہم گورنر اسٹیٹ بینک نے اور اسٹیٹ بینک نے آپ لوگوں کے لیے, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سمیڈا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر 45% جو ہے وہ ہمارے ایس ایم ایز اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر 25% حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں. لیکن جو ہماری ٹوٹل فائنینسنگ ہے, جتنی بھی ہماری کمرشل فائنینسنگ ہے, جو قرضے دیے جاتے ہیں بینکوں کی جانب سے, اس میں ایس ایم ایز کا جو حصہ ہے وہ بہت کم ہے, وہ 6.5% ہے. یعنی کہ ٹوٹل ابھی تک جتنے لونز دیے جا چکے ہیں وہ 444 ارب روپیہ جو اس سال کی مارچ 2021 کے فگرز ہیں کہ 445 ارب روپیہ صرف ایس ایم ایز کو دیا گیا ہے, جو کہ 6.5% ہیں. اسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک بینکوں کو ہول سیل سرمایہ فراہم کر رہا ہے 1% کے اوپر, اور اس میں یہ میک شور کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو واپسی کی گارنٹی ہے اس کا بھی 40% جو ہے وہ حکومت بینکوں کو گارنٹی دے رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی صورت میں ذمہ دار ہوں گے, تاکہ ہم بینکوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ وہ ہمارے ایس ایم ایز کو جو ہے وہ قرض فراہم کر سکیں. اور یہ ایس ایم ایز کو فائنینسنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑا قدم ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کو کسی قسم کا کولیٹرل جو ہے وہ آپ کو نہیں رکھوانا پڑے گا, اور آپ 1 کروڑ تک 10 ملین تک جو ہے وہ قرض جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. 1 کروڑ تک آپ قرض جو ہے وہ اس اسکیم کے تحت حاصل کر سکتے ہیں. یہ پالیسی بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو ہے وہ لائی گئی ہے. اسی طریقے سے بڑا اہم ہے, جب کووڈ آیا, کووڈ میں پوری دنیا کی معیشتیں تباہ ہوئی, ہمیں یہ کہا گیا کہ لاک ڈاؤن کر دیں پوری دنیا کی طرح. اگر ہم بھی پوری دنیا کی طرح لاک ڈاؤن کر دیتے تو آپ, ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے, وہاں پر آپ حالت دیکھ لیں. دنیا کی جی ڈی پیز جو ہیں وہ سکڑ گئیں. برطانیہ کی جی ڈی پی نیگیٹو کے اندر گئی. جو بنگلہ دیش کی جی ڈی پی ہے وہ بھی بڑی کم حد تک 3-3.5% تک جو ہے وہ رہی. لیکن پاکستان نے کرونا کے دوران 4%, ابھی جو آئیں گے نئے فگرز, ریوائز فگرز, اس کے اندر 4.5% گروتھ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی نے کی کرونا کے دوران. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس کی جو سرگرمیاں ہیں ان سرگرمیوں کو بند نہیں کیا گیا, ان کو چلایا گیا. اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری توانائی کی وزارت 50 ارب روپے کا پیکج لے کر آئی, جس کے تحت 75 kV کنیکشن کے جو ہمارے اسمال, جو میڈیم ہمارے کنیکشن سے بجلی کے جو انڈسٹری تھی, چھوٹی انڈسٹری, اور جو کمرشل تاجرز ہیں, جو اسمال ٹریڈرز ہیں, انہوں نے اس کا جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا, جس میں سے 3.5 لاکھ ہمارے یہ کنیکشنز تھے جو اسمال اینڈ میڈیم کے تھے, اور 35 لاکھ ہمارے کمرشل کنیکشنز تھے جنہوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا. آن ایوریج ایک چھوٹے دکاندار کو 50,000 سے 1 لاکھ روپے کا 3 مہینے کا ایوریج بل میں بچت ہوئی, اور 3 سے 5 لاکھ روپے کے درمیان جو ہمارا چھوٹا صنعت کار تھا 75 kV کے ٹرانسفارمر والا, اس کو اس کے اندر جو ہے وہ حکومت نے ریلیف فراہم کیا. یہ ڈائریکٹ ریلیف فراہم کیا گیا. اسی طریقے سے ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو 13% سے 7% کے اوپر لے کر آئے. اس سے جس نے بھی لون لیا ہوا تھا پورے ملک کے اندر 400-450 ارب روپے کا انٹرسٹ پیمنٹس جو ہیں وہ کم ادا کرنا پڑی, اس کا فائدہ ہوا. جو ملک کی معیشت ہے, آپ بھی ملک کی معیشت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بڑا اہم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑا جو ٹریڈر ہے یا بڑا ایکسپورٹر ہے یا جو چھوٹا ایکسپورٹر ہے یہ ایک دوسرے سے الگ ہیں. آپ ایک سرکل کا حصہ ہیں, ایک چین کا حصہ ہیں, اسی معاشی چین کا حصہ ہیں جس میں سمجھتا ہوں پاکستان کام کر رہا ہے. اسٹیٹ بینک 400-450 ارب روپے کی ٹرف کی پالیسی لے کر آیا, جس کے تحت نئی مشینری پاکستان آ رہی ہے, نئی انڈسٹری پاکستان لگ رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو چلایا. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے ٹیکس, ہم ایگزیمپشن لے کر آئے کہ آپ اپنا پیسہ انویسٹ کریں
کیونکہ ہماری بہت بڑی اکانومی کا حصہ ڈاکومنٹڈ نہیں تھا. لوگوں کے پاس پیسہ پڑا ہوا تھا, وہ پیسہ اپنا ریئل اسٹیٹ کے اندر نہیں لگا رہے تھے, کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر نہیں لگا رہے تھے. تو اسٹیٹ بینک FBR کے ساتھ اس ایگزیمپشن پروگرام کے تحت 500 ارب روپے کے منصوبے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے, اور لوگوں نے جو اپنا پیسہ ہے اس کو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا. اور آج یہ بات میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ آج 1000 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے پورے پاکستان کے اندر کمرشل اور رہائشی منصوبوں کے اوپر سرمایہ کاری کے لیے منظور کیے جا چکے ہیں, جس کا ملٹیپل امپیکٹ ہماری معیشت کے اوپر 5000 ارب روپے کا آئے گا. 120 انڈسٹریز چلیں گی, جس میں آپ کے تاجر حضرات, آپ کی دکاندار حضرات, جن کی الیکٹریشین کا کام ہے, جس کا برکس کا کام ہے, سیمنٹ کا کام ہے, پینٹ کا کام ہے, بے شمار ایسی انڈسٹریز ہیں جو آج چل رہی ہیں اس کے ساتھ. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جب کنسٹرکشن سیکٹر چلتا ہے تو اس کے ساتھ معیشت کی چھوٹی بڑی 120 انڈسٹریز چلتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ 8 لاکھ روزگار کے مواقع جو ہے اس کے اندر پیدا ہونے جا رہے ہیں. حکومت ان تمام پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے, اور اس پہ بھی بینکوں کو پابند بنایا گیا ہے. پہلی بار کمرشل بینکس بڑے بڑے ایکسپورٹرز کو, بڑے کارپوریٹ سیکٹر کو لونز دیتے تھے, لیکن آپ کے لیے یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم نے کم آمدن والا جو محدود وسائل والا آدمی ہے, پہلی بار اس کو 5 مرلے کے لیے 60 لاکھ, 10 مرلے کے لیے 1 کروڑ روپے تک جو ہے وہ کم آمدن والا 10 سال 15 سال 20 لاکھ روپے 20 سال کی آسان اقساط کے لیے اپنے لیے بینک سے گھر بنانے کے لیے سرمایہ کی سہولت حاصل کر سکتا ہے. اور 160 ارب روپے کی بینکوں کو درخواستیں آئی ہیں, جس میں سے 60 ارب روپے کے لوگوں کی گھروں کے لیے, کم آمدن والے گھروں کے لیے درخواستیں منظور کیے جا چکی ہیں, اور اس میں سے 16 ارب روپیہ بینکس جو ہیں وہ درخواست گزاروں کو گھر بنانے کے لیے ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا فوکس ہے کہ ہم نے معیشت کو آگے لے کے چلنا ہے, اور معیشت کو ہم نے سسٹینیبل معیشت بنانا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری معیشت گرو کرتی ہے لیکن اس کے بعد پیچھے آ جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام گروتھ کریڈٹ ڈریون گروتھ ہوتی تھی ماضی کے اندر. جو اسحاق ڈار کی گروتھ کا ماڈل تھا وہ کریڈٹ کارڈ گروتھ تھا. میرے لیے بڑا آسان کام ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر ایک بڑی گاڑی بھی کھڑی کر لوں, اور گھر کے اندر AC بھی لگوا لوں, اور گھر کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ قرض لے کر رکھ لوں, اور میں کہوں جی دیکھیں میری بہت زیادہ ترقی ہو گئی. لیکن 4 سال 5 سال بعد معلوم پڑے کہ آپ کو جس نے پیسے دیے اس نے گریبان سے پکڑا ہوا ہے, اور آپ کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ اس قرض کو جو ہے وہ ادا کر سکیں. یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہوا ہے. اب ہم نے اس قرضوں کی دلدل سے نکلنا ہے, اور نکلنے کے اندر مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ اتنے ڈائنامک ہیں, آپ میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ معیشت کے پہیے کو بھی چلائیں گے, پاکستان کی ایکسپورٹس کو بھی آگے بڑھائیں گے, جس سے ہم انشاءاللہ قرضوں کی اس دلدل سے باہر نکلیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں, 31 ارب ڈالر انہوں نے پاکستان کو اس سال بھجوایا ہے. اور جو بھی بات ہو رہی تھی, انشاءاللہ اس سال پاکستان کی ایکسپورٹس میں مزید اضافہ ہوگا, اور ہم نے کوشش کرنی ہے حکومت نے کہ آپ کو وسائل کے ساتھ ساتھ آپ کو سہولتیں جو ہے وہ فراہم کی جائیں, میکسیمم سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ آپ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے وزیر اعظم صاحب کا, وہ بڑا اہم پروگرام ہے ہمارا, کہ یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہ سہولت موجود نہیں ہے جو ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہم لے کر آ رہے ہیں. انشاءاللہ 31 دسمبر تک پنجاب کی تمام خاندانوں کے پاس 10 لاکھ روپے تک کی ہیلتھ کیئر کا ہیلتھ کارڈ, صحت انصاف کارڈ آپ لوگوں کے پاس ہوگا. آپ اپنی مرضی کے ڈاکٹر کے پاس, مرضی کے ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکیں گے, اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے وہ علاج, اگر آپ کا اچھا ڈاکٹر لاہور میں ہے, کراچی کے کسی بڑے ہاسپٹل میں ہے, ملک کے کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں موجود ہے, آپ وہاں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے. یہ ریاست آپ کو پے بیک کر رہی ہے. آپ کا 60 ارب روپیہ پنجاب حکومت نے اس سال اس کے لیے رکھا ہے, جو پریمیم ادا کریں گے انشورنس کمپنیز کو, اور پنجاب کی ساری آبادی جو
12.5 करोड़ है, तकरीबन ये हमारा 4-4.5 लाख ख़ानदान बनता है। आप सब जो है वो हेल्थ कवर हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारी कोशिश है कि जब आलमी सतह पे कोरोना की वजह से कीमतों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आया हुआ है, आज जहां $40 पेट्रोलियम की कीमतें फ़ी बैरल थी, आज $80 फ़ी बैरल के ऊपर पहुंच चुकी हैं। आज जो गैस की कीमत है वो ऊपर जा चुकी है। आज जो कोयला जो हमारी बिजली बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, हमारी डाइंग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, हमारे मुख्तलिफ बॉयलर की इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कीमतों में 200% इजाफा हुआ है। आज दुनिया में वो चीज़ जो आप $20 $50 पर टन के ऊपर मंगवाते थे, आज उसका शिपिंग का रेट $500 पर टन के ऊपर पहुंच गया है। आपका एक एक कंटेनर जो है वो 8-8 हज़ार $10-10 के ऊपर जो है वो आ रहा है। जो शिपिंग सप्लाईज आपको चीज़ें 1 महीने 1.5 महीने में पहुंचती थी वो 3 महीने में पहुंच रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम कीमतों का बहरान आया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के बड़े बड़े जरीदे, बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं, और आप लोगों के बहुत सारों के लोग जानने वाले बैरूनी ममालिक में बैठे हैं, उनसे आप इस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत कीमत बढ़ा के अपने पास कुछ नहीं लेके जा रही, बल्कि हम खुद उसमें से जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो सेल टैक्स जो 17% था, वो पेट्रोलियम लेवी जो 25 से 30 रुपए थी, आज आपकी पेट्रोलियम लेवी को हम कम कर कर के ला के 5 रुपए के ऊपर ले आए हैं। वो सेल्स टैक्स जो 17% के ऊपर था, आज उसको हम 6.8% के ऊपर ले आए हैं, ताकि आम आदमी के ऊपर इसका बोझ कम से कम डाला जाए। अगर हम अपने टैक्सेस की शरह को उसी तरीके से रखते तो इसकी कीमत 150 रुपये से ज़ायद जा चुकी थी। आज हमारा ही हमसाया मुल्क है, आप चले जाएं देख लें, भारत में 235 रुपये लीटर है, उनका टैक्सेस भी उसी तरीके से है। बांग्लादेश में 195 रुपये लीटर है, और सऊदी अरब जैसा मुल्क हमारा दोस्त मुल्क है, वहाँ से तेल निकलता है, वहाँ पर जो कीमत है पेट्रोल की पर लीटर वो 3 रियाल के करीब है। यानी कि अगर आप देखें कि आज रियाल का रेट 45 रुपये 46 रुपये है, तो 104 रुपये 105 रुपये लीटर बनता है। सिर्फ हमारे रीजन में पेट्रोल सस्ता है तो ईरान में है, क्योंकि ईरान अपना पाबंदियां भी हैं और उसका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, बल्कि पाकिस्तान दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो है वो पेट्रोल के लिहाज से सस्ता है। अब हमारा फोकस है कि हमने लोगों की आमदन में इजाफा करना है। आमदन में इजाफा उस सूरत होगा जब हमारी बिजनेस एक्टिविटी चलेगी, हमारी कारोबार चलेंगे, हमारी माशी एक्टिविटी चलेगी, नए कारोबार बनेंगे, वेल्थ क्रिएशन होगी, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उससे हमारे लोगों की आमदन के अंदर जो है वो इजाफा होगा, बड़ी तादाद के अंदर इजाफा होगा, और इंशाअल्लाह उसमें हमारा फोकस है। और हमारा फोकस है, पहली बार पाकिस्तान के अंदर 30 साल में ज़राअत पे तवज्जो नहीं दी गई, आज पहली बार हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आबादी 2.5% से सालाना उसके अंदर इजाफा हो रहा है। यानी हर साल पाकिस्तान की आबादी में 50 से 60 लाख लोगों का इजाफा होता जा रहा है, जिनके रहने के लिए घरों की भी ज़रूरत होगी, खाने पीने की भी ज़रूरत होगी। 5 करोड़ हमारी एकड़ ज़मीन का इस टाइम काश्त हो रही है, 22 करोड़ ज़मीन पाकिस्तान के पास मौजूद है, सिर्फ 5 करोड़ काश्त हो रही, बाकी नाकाबिले काश्त हैं, उसको काबिले काश्त बना रहे हैं। लाखों एकड़ हमारी रेगिस्तान में, चोलिस्तान के अंदर ज़मीन पड़ी है, उसको काबिले काश्त बनाने हम जा रहे हैं। हमारा उस पर फोकस है। पाकिस्तान के अंदर पहली बार जैतून को परवान चढ़ाया जा रहा है, और आपके इल्म में कि जैतून का तेल हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। वो पाम ऑयल जो $500 पर टन के ऊपर था, आज $1200 पर टन के ऊपर है, वो हम इंपोर्ट करते हैं। हम दालें इंपोर्ट करते हैं, हम दालों की पैदावार पाकिस्तान खुद कफील होगा इंशाअल्लाह। ये हमारा जो KPK का एरिया है, साउथ वज़ीरिस्तान का एरिया है, मोमन का एरिया है, बलोचिस्तान का एरिया है, जो हमारा पोठोहार का एरिया है, इधर हमारा सारा ये ऑलिव्स बेल्ट बनने जा रही है। और जो बलोचिस्तान का ऑलिव्स है उसका जो ऑयल है वो बेहतरीन है, जो उसके फ्रूट में से जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है वो 20% से 22% है। दुनिया में 15% ऑयल निकले ऑलिव फ्रूट के अंदर, तो उसे बेहतरीन ऑलिव कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है वो काम कर रही है, और मुश्किल हमें चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमें मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर मिला था, 15 दिन के हमारे पास बैंक रिजर्व्स मौजूद थे, लेकिन आज
ہم اپنی ایکسپورٹس کو بھی بڑھایا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی ہم نے کم کیا ہے, ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ اپنا پیسہ بینکنگ چینلوں سے پاکستان بھیجیں, یہاں آ کر جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں, اور انشاءاللہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے, آپ لوگوں کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو آگے لے کے چلے گی, اور اسی کے تحت انشاءاللہ ہم مل کے اپنے معاملات کو بہتر کریں گے. آپ نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کی تھی, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی. جتنے مین روڈز ہیں ان کے کاموں کے ٹینڈر ہو چکے ہیں, کئی جگہوں کے اوپر کام کا جو ہے وہ آغاز بھی ہو چکا ہے, اور ان کاموں کو انشاءاللہ ہم اسی سال کے اندر جتنے شہر کے داخلی راستے ہیں جہاں پر روڈز کی حالت خستہ حالت تھی, ان کو انشاءاللہ ہم بہتر کر رہے ہیں, ان کو ٹھیک کر رہے ہیں, نیا تعمیر کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ایسے سلج کیریئر بنا رہے ہیں, برساتی نالے بنا رہے ہیں, تاکہ پانی کی وجہ سے آپ کے جو روڈز ٹوٹ جاتے ہیں وہ نہ ٹوٹیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ نالے بھی ہوں, اور اس کے اوپر ہم اپنا کام آگے تیزی سے لے کے جا رہے ہیں. فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہم لگانے جا رہے ہیں. ایک ہمارا صاف پانی کا 30 ملین گیلن کا جو ہے وہ پروگرام ہے فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ, اس کو ہم نے اپروو کیا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی ہمارا کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم لے کے چلیں گے. جائکا کا ایک پروجیکٹ ہے 10 ارب کا, وہ ہمارا یہ جھال کے اوپر, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ان شہر کے حوالے سے ہم فوکسڈ ہیں, اور اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کی جو یہاں کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی حکومت کے ساتھ تعاون کریں. یہ آپ کی حکومت ہے, آپ کی نمائندہ حکومت ہے, اور یہ آپ کے لیے حکومت ہے, اور انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا جو ہے وہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے. اور خاص طور کے اوپر جو ہماری خواتین ہیں جو فیصل آباد سے, پورے ملک سے, جو اپنے بزنسز کے اندر, انٹرپرینیورشپ کے اندر آگے آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم جو ہماری ایس ایم ای پالیسی آ رہی ہے اس کے اندر خاص طور کے اوپر ہم نے آپ لوگوں کا جو ہے وہ شیئر رکھا ہے, تاکہ ہم اپنی خواتین جو ہماری آبادی کا 51% ہے ان کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں, یہ بھی معیشت کی ترقی میں, ملک کی ترقی میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال سکیں. اور بڑا اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی جو پاکستان کی جو عوام کی معاشی ترقی ہے اور عوام کی جو خوشحالی ہے اس کو اپنا نصب العین بنائیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اسی چیز کے اوپر کارآمد ہے, اور اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عوام ٹیکس ادا کرتے ہیں, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پھر اپنے شہریوں کو تمام تر سہولیات بھی فراہم کرے اور ان کے مسائل کو بھی حل کرے. ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس نہ دینے کے کلچر کو ہم سب کو مل کر ختم کرنا ہوگا. ٹیکس ادائیگیاں ملکی معیشت کو مستحکم بنانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں. انہوں نے ایف بی آر کے حوالے سے بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کسی بھی شخص کو اب ہراساں نہیں کرے گا, اور تاجر برادری کی سہولیات کے لیے بھی جامع حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے. ایس ایم ایز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت میں 25% حصہ ڈال سکتے ہیں ایس ایم ایز, اور یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ پوری دنیا مہنگائی کی تیز ترین لہر کی لپیٹ میں ہے, جس سے مقامی منڈی بھی متاثر ہو رہی ہے. حکومت عام آدمی پر مہنگائی کے بوجھ میں کمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے. وہ اسلام آباد میں وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جس کی تفصیل بتا رہے ہیں حسن طارق بٹ. وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے خام تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, تاہم حکومت نے ٹیکسوں میں کمی سے عوام کو ریلیف فراہم کیا ہے. اوگرا کی جو ریکمنڈیشنز تھیں, پیٹرول کی پرائس انہوں نے کہا تھا 8 روپے سے زیادہ کر دیں, ڈیزل کی کو 3.25 روپے کر دیں, تو پرائم منسٹر نے اس کو کم کر کے پیٹرول کی پرائس 4 روپے کر دی, ڈیزل کی 2 روپے کر دی. اس سے حکومت کو 2 ارب روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا. 16 ایسے ملک ہیں جو ان کی پیٹرول کی پرائسز تھوڑی کم ہے ہمارے سے, ہم اس پورے ریجن میں سستے ہیں. پیٹرولیم لیوی ہے جو کہ 2018 میں 30 روپے فی لیٹر تھی, وہ اس وقت کم ہو کے 2-2.5 روپے پہ آ گئی, لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں, ہم لوگوں پہ اور بوجھ نہیں ڈالیں گے. وزیر خزانہ نے کہا کہ اکتوبر سے کھانے پینے کی بنیادی اشیاء پر براہ راست سبسڈی دی جائے گی. کامیاب پاکستان پروگرام کے ذریعے کمزور طبقے کو آسان قرضے فراہم کیے جائیں گے. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا کہ عام آدمی کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح ہے. یہ پہلی حکومت ہے جو فوڈ سیکیورٹی پر توجہ دے رہی ہے. 22 کروڑ ایکڑ زمین ہمارے ملک میں موجود ہے, جس میں سے 5 کروڑ ایکڑ زمین جس پہ کاشت ہو رہی ہے. آج ہم اقدامات لے رہے ہیں کہ ہماری لاکھوں ایکڑ زمین جو چولستان کی پڑی ہے
اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. 10 نئے ڈیمز جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو بنا رہے ہیں، جس سے 10,000 میگا واٹ بجلی سسٹم کے اندر آئے گی. 1,30,00,000 ایکڑ زمین مزید اس کو جو ہے وہ پانی مہیا ہو سکے گا. وزیر مملکت نے کہا کہ قیمتوں میں استحکام کے لیے گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. سندھ میں گندم کی قیمت میں فرق کی وجہ پیپلز پارٹی کی نااہلی ہے. حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ہائبرڈ تعلیم کے حجم میں اضافہ ملک میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند پیشہ ور افراد کی تعداد بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا. فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر وقار احمد ملک کی طرف سے دی جانے والی بریفنگ میں صدر مملکت نے کہا کہ ملک کو تیز تر سماجی و اقتصادی ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. یونیورسٹی انتظامیہ HEC کی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں انسداد منشیات اور خصوصی طلباء کی فلاح و بہبود کی پالیسیوں کو نافذ کرے. انہوں نے کہا کہ نئی پالیسی میں خصوصی طلباء کے لیے ٹیوشن فیس، ہاسٹل فیس اور یوٹیلیٹی فیس معاف کر دی گئی ہے. یونیورسٹی ہائبرڈ اور ورچوئل ایجوکیشن کو فروغ دینے اور معیاری گریجویٹس پیدا کرنے کے لیے حکمت عملی اور ویژن پر نظر ثانی کرے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے. پاکستان کو مصنوعی ذہانت اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ جیسی ابھرتی ٹیکنالوجیز اپنانے کی ضرورت ہے. پاکستان اور ڈنمارک نے قابل تجدید توانائی اور موسمیاتی تبدیلی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈنمارک کے وزیر خارجہ جے پی کوفو کی سربراہی میں دونوں ملکوں کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں افغانستان سمیت خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. تفصیل بتا رہے ہیں امجد علی. پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان اسلام آباد میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان جبکہ وزیر خارجہ جے پی کوفو نے ڈنمارک کی نمائندگی کی. مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان امریکی سینٹ میں مجوزہ بل کے اثرات سے صرف نظر نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ یہ بل امریکی سینیٹروں کے اس گروپ نے پیش کیا ہے جو افغانستان کے معاملے پر اپنی ہی حکومت پر تنقید کرتے ہیں. وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرے گا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور ڈنمارک قابل تجدید توانائی سمیت متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کے حجم کو بڑھا سکتے ہیں. There's a lot that can be done and we have discussed how we should put in that extra effort to improve bilateral trade and attract more investments into Pakistan. The Green Partnership Agreement signed between Denmark and Pakistan will give us opportunities of greater cooperation in renewable energy, and Denmark has included Pakistan in the Danish Energy Transition Initiative. This will help us promote our capacity building within the Ministry of Energy. ڈنمارک کے وزیر خارجہ جے پی کوفو نے کہا کہ ڈنمارک پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا فروغ چاہتا ہے جس کے لیے اسلام آباد میں ڈینش سفارت خانے کے سٹاف کو بڑھایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈنمارک کو افغانستان کے حالات پر تشویش ہے. پاکستان خطے اور افغانستان میں استحکام کے لیے اہم ملک ہے. ڈینش وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان سے ڈنمارک کے فوجیوں اور دوسرے شہریوں کے انخلاء میں مدد پر پاکستان کے شکر گزار ہیں. I once again want to convey my deepest gratitude to Pakistan for assisting with the Danish evacuation effort with rapid, efficient and also substantial support also in the airport, of course, in Islamabad. This arrangement has been crucial in our evacuation and became a model for a number of countries to follow. We have evacuated more than 1,000 people out of Kabul, our own nationals, people work for us, and vulnerable Afghans and their families. We also discussed, and I appreciate that, the situation in Afghanistan in detail. پریس کانفرنس سے پہلے مذاکرات میں دونوں ملکوں کے وفود نے دو طرفہ تعلقات کے استحکام اور باہمی دلچسپی کے کثیر الجہتی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت کی. مذاکرات میں افغانستان اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اس سے پہلے جے پی کوفو دفتر خارجہ پہنچے تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کا خیر مقدم کیا. دونوں وزراء خارجہ کے درمیان باضابطہ مصافحہ ہوا. ڈینش وزیر خارجہ نے دفتر خارجہ کے سبززار میں یادگاری پودا بھی لگایا. ڈنمارک کے کسی بھی وزیر خارجہ کا 10 سال میں یہ پہلا دورہ پاکستان ہے. امجد علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ پشاور موڑ سے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک میٹرو بس منصوبہ 23 مارچ 2022 تک مکمل کر لیا جائے گا. منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کر رکھی ہے. اجلاس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے عمران منصب خان.
قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کے وقفہ سوالات میں پارلیمانی سیکرٹری داخلہ شوکت علی نے بتایا کہ میٹرو بس منصوبے کے لیے موجودہ بجٹ میں 1 ارب روپے بھی رکھے گئے ہیں اور اس کے لیے میٹرو بسیں بھی جلد پہنچ جائیں گی۔ سمندر بار پاکستانیوں اور ترقی انسانی وسائل کے پارلیمانی سیکرٹری صاحبزادہ سبقت اللہ نے بتایا کہ حکومت روزگار کی غرض سے بیرون ملک جانے والے افراد کی فنی تربیت پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے پروٹیکٹر آفیسرز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک میکینزم تشکیل دیا گیا ہے۔ ایوان میں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے متعلق اپوزیشن کے احتجاج پر پارلیمانی امور کی وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ اپوزیشن ارکان کو احتجاج کا حق حاصل ہے۔ حکومت کے احتساب کا فورم ہی پارلیمان ہے، لیکن یہ ایسی اپوزیشن ہے جو ہر روز قرم کی نشاندہی کرتی ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ اپوزیشن پرائیویٹ ممبرز ڈے پر جو ارکان اسمبلی کے لیے مختص ہوتا ہے، جہاں عوام کے مفاد میں قانون سازی کی جاتی ہے، ارکان اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن اس روز بھی قرم کی نشاندہی کرتی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک میں کورونا وبا کی چوتھی لہر کی شدت میں واضح کمی آ گئی ہے، جس کے پیش نظر مثبت کیسز کی شرح 3% سے کم ہو کر 2.87% پر آ گئی ہے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 49,049 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,411 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ملک بھر میں کورونا وائرس سے 56 افراد انتقال کر گئے۔ گزشتہ روز 11,85,379 افراد کی، جبکہ مجموعی طور پر اب تک 8,28,20,350 افراد کی کورونا ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ملک بھر میں آج سے ویکسینیشن نہ کروانے والوں پر پابندیوں کا بھی اطلاق ہوگا اور این سی او سی کے مطابق ویکسینیشن نہ کرانے والے افراد اندرون ملک اور بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے۔ مشیر برائے قومی سلامتی موید یوسف نے کہا ہے کہ مستحکم افغانستان خطے میں امن کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان ایک مستحکم اور پرامن افغانستان دیکھنا چاہتا ہے۔ روسی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں موید یوسف نے کہا کہ افغانستان گزشتہ 4 دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان ماضی میں 50 لاکھ سے زائد مہاجرین کی میزبانی کر چکا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ افغانستان کا سیاسی حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان طالبان کی جانب سے نہیں بلکہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس، پاکستان اور چین افغانستان میں مثبت اور فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ موید یوسف نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ خطے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ بھارت نے وادی پنجشیر پر اپنے جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے جھوٹی خبروں کا سہارا لیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی جانب سے 32 ٹن امدادی سامان کی پہلی کھیپ افغانستان پہنچ گئی ہے۔ امدادی سامان میں ادویات، جراحی کے آلات، ماں اور بچوں کی نگہداشت کی ادویات اور ابتدائی طبی سامان شامل ہے۔ یونیسیف نمائندہ کے مطابق یہ سامان 1 لاکھ افراد کے لیے آئندہ 3 ماہ کے لیے کافی ہوگا۔ افغانستان میں جنگی حالات کی وجہ سے ادویات اور خصوصاً زچگی اور ماں کی صحت کے حوالے سے دوائیاں ناپید تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا ادارہ امدادی سامان مہیا کرنے کا یہ سلسلہ جاری رکھے گا۔ کچھ تذکرہ کریں گے بارشوں کا اور موسم کی بدلتی صورتحال کا۔ بحیرہ عرب میں موجود ڈیپ ڈپریشن اب طوفان میں تبدیل ہو چکا ہے اور اس طوفان کو شاہین کا نام دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت یہ کراچی سے 160 کلومیٹر دور جنوب اور جنوب مغرب میں موجود ہے، جبکہ ٹھٹا سے 140 اور اماڑہ سے 270 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سمندری طوفان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، تاہم اس کی سمت میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ اب اس طوفان کے بلوچستان کی ساحلی پٹی سے ٹکرانے کے امکانات کم ہو گئے ہیں۔ اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے محکمہ موسمیات سے ماہر موسم سردار صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے ہم مزید گفتگو کریں گے۔ سردار سرفراز صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سردار صاحب کہیے گا کہ طوفان کی پیشگوئی کی گئی ہے اور شاہین اس کو نام دیا گیا ہے، شدت میں بتدریج کمی آ رہی ہے، لیکن ساحلی علاقوں میں طوفانی بارشوں کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ موسم کیسا رہے گا بالخصوص سندھ میں اور خاص طور پر ساحل پہ؟ دیکھیے اس کی شدت میں کمی نہیں آ رہی، شدت بڑھ رہی ہے اس کی۔ پہلے تو ڈپریشن، پھر ڈیپ ڈپریشن صبح تھا اور پھر اس کے بعد سائیکلون، اور ابھی سائیکلون سے اگلی سٹیج ہوتی ہے سیویئر سائیکلونک اسٹارم، اس میں چلا گیا ہے، یعنی مزید شدت اختیار کی ہے اس نے، لیکن ہمارے کوسٹ سے دور ہٹتا جا رہا ہے۔ کراچی سے اب اس کا ڈسٹینس 400 کلومیٹر کراچی کے جنوب مغرب میں ہے موجود اس وقت، اور گوادر سے ہم کہیں تو 250 کلومیٹر اس کے جنوب مشرق میں ہے، اور اسی طرح سے اور مارا بھی تقریباً 240 کلومیٹر اور مارا سے اتنے فاصلے پر ہے۔ تو ہمارے سندھ کے ساحلوں کو تو خیر بالکل بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، بلوچستان کے ساحلوں پہ کچھ نہ کچھ اثرات اس کے آ سکتے ہیں،
زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ عمان کی طرف بڑھے گا جو کہ اس کی ڈائریکشن ہے ویسٹ ورڈ، اور لیکن بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں گوادر اور پسنی اور مارا جو مین سٹیز ہیں، پھر آگے آخری سٹی ہے جیوانی، تو ان ایریاز میں تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے، اور سمندر میں طغیانی تو ظاہر ہے سائیکلون کی موجودگی کی وجہ سے رہتی ہے، لیکن جو بہت زیادہ خدشے والی بات تھی وہ اب نہیں رہی ہے ہمارے کسی بھی ساحلی ایریا کے لیے۔ صحیح۔ سردار صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر میں جو سمندری طوفان گلاب طائفان جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، اس کے بھی جو اثرات ہیں وہ نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کیا اقدامات ممکنہ طور پر کیے جا سکتے ہیں جو محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہیں، اور کیا جو وہاں پر ارد گرد کی آبادیاں ہیں اس کے لیے کوئی سیفٹی کے جو میئرز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، یا کوئی ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کے لیے؟ جی دیکھیے، میں نے کہا نا کہ ہمارے ساحل کو ڈائریکٹ ٹکرانے کا خطرہ نہیں ہے، اگر ڈائریکٹ کسی ساحل کو ٹکرائے تو پھر بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ آپ کو کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اب کیا کارروائی مطلب انہوں نے تیاری کیا کی ہے یہ تو متعلقہ وہاں کے پی ڈی ایم اور وہاں کے لوگ حکومتی لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن ہم جو موسمیاتی مطلب پہلو سے جو ہم الرٹ ایشو کر رہے ہیں تو اس میں ہم مینشن کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ساحلی کوئی بھی ساحلی علاقہ اس کے ڈائریکٹ نشانے پر نہیں ہے، یعنی ساحل کی طرف نہیں آئے گا۔ کل تک یہ امکان تھا کہ شاید ہمارے بلوچستان کے ساحل کو جا کے ٹکرائے، لیکن اس سے ایک طرح سے دور ہٹ گئے ہیں، اب عمان کی طرف نکلے گا یہ، لیکن جاتے ہوئے اس کی آؤٹر پیریفیری اتنی ہوگی کہ بارشیں اچھی برسائے گا، اس میں تیز موسلادھار بارش۔ پاکستانی ساحل سردار صاحب محفوظ ہیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے موسم کی صورتحال سے۔ سردار سرفراز ماہر موسمیات ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور آگاہ کر رہے تھے ہمیں سمندری طوفان گلاب کے حوالے سے بھی اور ساحل پر موسم کی صورتحال سے بھی۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے جگلوٹ اسکردو شاہراہ کے مکمل ہونے کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ شاہراہ 30 اکتوبر تک مکمل کر لی جائے گی۔ ایچ اے نے جگلوٹ اسکردو کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں شاہراہ تعمیر ہونے سے پہلے اور بعد کے مناظر کو دکھایا گیا ہے۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عوام فلاح کے منصوبوں کے ساتھ سڑکوں کی تعمیر پر بھی کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور سیاحت کے فروغ کے لیے چترال اور گلگت بلتستان شاہراہ کی بھی منظوری دی جا چکی ہے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ اکتوبر کا مہینہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں چھاتی کے کینسر کے متعلق آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آگاہی سیمینار کروائے جاتے ہیں اور آگاہی مہم بھی چلائی جاتی ہے۔ حکومتیں اہم عمارتوں کو گلابی روشنی سے سجاتی ہیں، عوام میں مقبول شخصیات اپنے کپڑوں پر گلابی ربن نمایاں کر کے لگاتی ہیں، اور رسائل و جرائد بھی اس حوالے سے مضامین شائع کرتی ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں ہما اقبال۔ اکتوبر کا مہینہ چھاتی کے سرطان کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس مرض کی وجہ سے پاکستان میں ہر سال ہزاروں خواتین موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ماہ اکتوبر میں چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگہی پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں جس کا مقصد چھاتی کے سرطان کی جلد از جلد تشخیص اور فوری علاج کے حوالے سے شعور پیدا کرنا ہے۔ خواتین کو مرض کی حساسیت اور اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مرض ابتدائی تشخیص پر قابل علاج ہے۔ خواتین کو بارآور کروایا جاتا ہے کہ ہچکچاہٹ کی بجائے فوری طور پر اس مرض کا علاج کروائیں۔ دنیا میں چھاتی کے سرطان کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس مہینے آگہی مہم کے ذریعے خواتین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسکریننگ پروگرامز میں شامل ہوں تاکہ اس مضر مرض سے بچا جا سکے۔ مختلف اداروں کی طرف سے لیڈی ڈاکٹرز نہ صرف مفت معائنہ کرتی ہیں بلکہ چھاتی کے کینسر کے حوالے سے الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ FNAC یعنی سوئی کے ذریعے سے بایوپسی کے ٹیسٹ کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ پنک ربن چھاتی کے کینسر سے آگہی کی شناختی علامت بن چکا ہے جس کا مقصد خواتین کو اس بیماری سے متعلق مکمل آگہی اور رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ بروقت آگہی، بروقت تشخیص اور بروقت علاج چھاتی کے سرطان کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔